नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसको वजह तौर पर मीडिया का दौर कहते हैं। एक तो मीडिया वो है जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, एक सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया में एक फेसबुक है, एक ट्विटर है, एक ब्लॉग है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना ट्विटर का अकाउंट रखता हूँ, ना ब्लॉग का रखता हूँ, ना फेसबुक मैंने रखी। और मैं हैरान हूँ कि लोग अपनी ज़ाती बातें आम लाने के लिए क्यों इतने शौकीन। अब तो यहाँ तक हो चुका है कि ये जो हम सेल्फी लेते हैं और अपने कंप्यूटर में डाल देते हैं, लोग वो कंप्यूटर हैक कर लेते हैं और वो सेल्फी जो आपने तखलिया में, और हमारे यहाँ तो ये कम होता है, वेस्ट में बहुत ज़्यादा होता है, जो आप ऐसी तस्वीर अपनी ज़ात की खींचते हैं और अपने कंप्यूटर में, वो सेफ़ नहीं है। मुझे कहा गया है कि मैं फेसबुक अकाउंट बनाऊं, मैं नहीं बनाना चाहता। एक बार खुदार है, वो मेरे नाम से फेसबुक अकाउंट बनाता है, कभी कभी मुझसे पूछ लेता है तो मैं जवाब दे देता हूँ। कुछ प्रिवेसी, जब हम कहते हैं कि हमारी ज़ातियात के बारे में लोग बात करते हैं या हमारी ज़ात तक पहुँच गए तो भाई अपनी ज़ात बचा के रखो ना। ये क्या है ट्विटर पे आया, माई फूफी हैज़ हैड पेट दर्द, मैं गुसल खाने जा रहा हूँ, मैं व्हाट इज़ दिस, कोई ये, और आप हर बात पे ओपिनियन, मेरे ब्लॉग पे मैंने ये बात लिखी है आप कमेंट करो, ये कोई खुद नुमाई है बहुत ज़्यादा। मैं वक्त आ गया है कि ये फेसबुक और ये ट्विटर और ये ब्लॉग से हमको थोड़ा सा पीछे हट के देखें। आज मैं कुछ अर्ज और करना चाहता था, पता नहीं ये ब्लॉग वाली बात क्यों आ गई। अच्छा, मुझे यकीन है कि हम में से बहुत से लोग कानून का एहतराम करते हैं, हम उससे तोड़ना नहीं जाते, ना हम फ़ख्र करते हैं कि हमने कानून तोड़ा है, हमें इस पे कोई फ़ख्र नहीं है। इसके साथ साथ ये भी ठीक है कि हम में से काफ़ी लोग बिजली चोरी करते हैं और उन्हें कोई हया नहीं है और ये कहते हैं बिजली चोरी क्यों ना करें जी, बिजली महंगी पड़ी है। अच्छा, अगर कोई ये गरीब आदमी चोरी करे तो किस हद तक हम सोच सकते हैं कि भाई उसकी मजबूरी है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बिजली चोरी अमीर लोग करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं, शादियों पे करते हैं। बल्कि एक साहब जो मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी बेटे की शादी कराची हो रही है, बड़े मोतबर आदमी हैं, तो आपकी किसी चैनल पे मैंने देखा कि कुंडों से बिजली आ रही है उस शादी पे और कोई उस पे। इसी तरह हम इनकम टैक्स चोरी करते हैं, सेल्स टैक्स चोरी करते हैं और हम जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि जी क्यों दें जी हम टैक्स, हुकूमत ने हमारे पैसे ज़ाया कर देना। ये बड़ा फजूल आर्गूमेंट है। टैक्स जो वाजिबुल अदा है वो देना है। अगर हुकूमत आपको पसंद नहीं है तो भाई उसको बदलें, वोटों से बदलें, अगर वो सही पढ़ सकते हैं, यहाँ एहतजाज से बदलें। ये कोई वजह नहीं है कि आप ये कहें कि टैक्स इसलिए नहीं देना क्योंकि हुकूमत जो है वो हमारे टैक्स के पैसे ज़ाया कर देती। एक बात बिजली की कंपनियां ठीक कहते हैं, हम बिजली ज़ाया करते हैं, लेट्स जैसे हम पानी ज़ाया करते हैं, हम नलके खुले भाग रहे, किसी को पता नहीं। हमारे वालिद डॉक्टर सैयद अल्ताफ़ हुसैन बुखारी से बड़े मिठे आदमी थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में बहुत सी जगह मिले और बकौल शख्स पूरे भी मिले। वो बिजली के मामले में बड़े सीरियस थे। मतलब हमारे घर में किसी मेहमान ने आ जाना, दोपहर को उसने सोना, तो डॉक्टर साहब ने दरवाजे के बाहर चक्कर लगाने शुरू करते थे और कहना, देखो ना निमो जी, इस बंदे नू एहसास ही नहीं असी बिजली का बिल देना, 2 घंटे हो गए ना एसी बंद नहीं कर रहा। ये फिक्र थे। वो खुद भी अपने कमरे में रात को घंटा 1.5 घंटा एसी लगा के ठंडा करके तो वो सो जाते थे। बिजली महंगी है और महंगी रहेगी, इसलिए एक से ज्यादा गर्मियों में एक से ज्यादा आदमी सोया करें एसी के कमरे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बिजली सस्ती आपके लिए और मेरे लिए तब होगी जब पन बिजली निकलेगी ज्यादा से ज्यादा। वो खैबर पख्तूनख्वा में छोटे छोटे मेगावाट्स के बनने शुरू हो गए, वो 3 साल दूर है, सस्ती बिजली होगी। ये जो डैमीर भाषा डैम की बात करते हैं कि वहां से 4680 मेगावाट बिजली निकली, ये सब ख्वाब है। ये दूर दूर तक इसकी कोई हकीकत नहीं है। बिजली महंगी है और महंगी रहेगी जब तक हम ये सब तय नहीं कर लेंगे कि इस मुल्क में डैम बनने हैं, उनसे पानी भी जमा होना है और उससे सस्ती बिजली भी मुहैया होने। देयर इज नो अदर वे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक, दैट इज इफ यू हैव कम बैक। ये ब्रेक जब होती है ना, मेरा बड़ा दिल करता है कि वो जो ऐड चलती है ना चॉकलेट, किसी दिन वो लड़का चॉकलेट खरीद ही ले उससे, खरीद ले या छीन ले, वो हर दफ़ा लगा के भाग जाती है।
اچھا کچھ چیزیں ہیں جو کوئی حکومت پوری نہیں کر سکتی، مثلاً کہ ہر سرکاری اسپتال میں ہر شخص کا علاج ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہر شخص اس ملک کا سرکاری اسکول میں پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہر جگہ پہ سرکاری بسیں چلیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس حکومت کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے، یہاں وہ کرنا چاہتے نہیں ہیں، یہ نجی شعبہ یعنی پرائیویٹ سیکٹر اس کو پورا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں، ان کو نوکری نہ ملے تو اس کی اذیت ایک اور قسم کی ہوتی ہے۔ بلکہ اس میں مجھے یاد آئی ایک اشفاق صاحب نے ایک لکھا ہوا ایک جگہ کہ ایک بچہ اسکول میں جا رہا تھا تو اس کا دادا اسے روک رہا تھا کہ میں تمہیں اسکول میں نہیں جانا دینا، میں تمہیں اسکول میں نہیں جانا دینا۔ وہ چھوٹا اسکول جانا چاہتا تھا، دادا روک رہا تھا، لوگوں نے اکٹھے ہو کے کہا کہ دادا جی کی بابا جی کی کر رہے ہو، منڈے نو پڑھن دے۔ میں کہا میں نے پڑھنے نہیں دینا۔ اس ملک میں سب نقصان پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے، جو ہماری حکومت میں ہے، جو ہماری بیوروکریسی، اگر یہ بھی پڑھ لکھ گیا تو اسی طرح ہو جائے۔ خیر یہ تو کہانی ہے۔ اب پڑھائی نجی شعبے میں مہنگی ہے، فیسیں 32,000 36,000 روپیہ مہینہ، اس پہ آپ ٹیوٹر رکھنا پڑتا ہے۔ اب میں بڑا خوش ہوں کہ اب فیڈرل بیورو آف ریونیو نے ہر سکول جو مہنگا والا ہے اس سے کہا ہے کہ اس بچے کے باپ کا نیشنل ٹیکس نمبر دو تاکہ ہمیں پتہ لگے کتنی فیس دے رہا ہے، اور اگلی اپنی ٹیکس ریٹرن میں وہ دکھائے گا نہیں تو ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ اٹس اے ونڈرفل تھنگ۔ اب ہماری خواہش ہوتی ہے اور لائق بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پڑھائی وظیفے سے نہیں ہو سکتی، اسکالرشپ نہیں مل سکتی، اور اسکالرشپ ملتی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اسکالرشپ سفارشوں سے ملتی ہے، مجھے نہیں پتا اس بات کا۔ حکومت بھی اسکالرشپ دیتی ہے، وفاقی حکومت بھی دیتی ہے، جو ہیں پروونشل گورنمنٹس وہ بھی دیتی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن دیتی ہے اسکالرشپس پوسٹ گریجویٹ اسٹڈی کے لیے، اور لوگ جاتے ہیں۔ آج ہم نے ایک ایسی اسکالرشپ کا ذکر کرنا ہے جو امریکہ جانے کے لیے ایک یونائٹڈ اسٹیشن ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، وہ کرتی ہے، ایک ایسی خاتون، اور اتنی زیادہ اسکالرشپس ملتی ہیں۔ آج ہم آپ کو اس خاتون سے ملائیں گے اور وہ میری آج مہمان ہوں گی، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا وہاں بھی کوئی سفارش چلتی ہے کہ نہیں چلتی، یہ اسکالرشپ آپ کس کس موضوع کے لیے دیتے ہیں، کب دیتے ہیں، کس عمر کے لوگوں کے لیے دیتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، میں اسکالرشپس یا وظیفوں کی بات کر رہا تھا، تو ہم نے بہت تلاش کی اور ایک ادارہ جسے یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشن فاؤنڈیشن فار پاکستان کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آئے انٹرنیٹ پہ۔ ہم نے ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے بات کی، ہم نے کہا ہمیں بتائیں یہ وظیفے کہاں سے ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں۔ تو ان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں وہ ہیں ریٹا ڈرون اختر، وہ امریکن ہیں، بس ہیں تو سویڈش لیکن امریکن ہیں۔ ان سے ہم نے درخواست کی وہ تشریف لائیں، تو آج وہ آئی ہیں اور آپ کو اور مجھے وہ بتائیں گی کہ یہ USEF کی اسکالرشپس کیسے ملتی ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام ریٹا، تھینک یو ویری مچ۔ یہ آپ نے بڑے منکے سے ڈالے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ گڈ لک چارم ہے؟ مے بی شاید اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ گڈ لک، بٹ ہمارا گڈ لک ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا اس پروگرام پہ، بیکاز یہ بہت بڑا موقع ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا ریٹا یہ بتائیں، یہ آپ اردو بول رہی ہیں تو آپ مہینے سے اس ملک میں ہیں؟ I'm just asking, are you here for 1 month کہ مہینے سے زیادہ ہو گیا؟ 20 سال سے یہاں۔ 20 سال سے زیادہ ہو گئے؟ more than 20؟ 20 سال کے بعد میں نہیں گنتی۔ اچھا وہ بتاتے نہیں ہیں کہ بتاتے نہیں اس کے بعد۔ اچھا اوکے۔ آپ اس ملک میں تشریف کیسے لائیں؟ میں اصل میں ایک اسکالرشپ پروگرام کے تحت آئی تھی، ایکچولی 3 پروگرامز کے تحت۔ پہلے 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھا اس وقت، ٹھیک ہے، ایک شارٹ پروگرام تھا۔ پھر برکلی اردو لینگویج پروگرام کے تحت آئی تھی نا 80s میں، اور پھر اس کے بعد میں فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام پہ آئی تھی جو میں آج کل چلا رہی ہوں۔ یہ بتائیں کب آپ نے طے کیا کہ میں نے واپس ہی نہیں جانا؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، ٹرک کوشچن ہے، بٹ جب میں میرا اسکالرشپ پہ تھی نا لاہور میں،
تو میری ملاقات ہوئی نا میرے ہسبینڈ سے. اچھا. تو یہ ہے ہسٹری, اس طرح لکھا, یہ تاریخ ہے. اور وہ دن اور یہ دن میں پاکستان کی ہو کے رہ گئی. جی ہاں. All right. Okay, the first question is, یہ USCF United States Education Foundation یہ کب بنی اور یہ کیا چیز ہے؟ اچھا, یہ 1950 سے موجود ہے پاکستان میں. اچھا. یہ ایکچولی اس کا نام ہے فل برائٹ کمیشن. اچھا, بیسک نام ہے. اور فل برائٹ کا مطلب نہیں ہے کہ دو لفظ فل اور برائٹ. نہیں, یہ سینیٹر فل برائٹ, سینیٹر فل برائٹ کا آئیڈیا تھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ان کا سمجھ میں آیا کہ اگر امریکنز کو زیادہ پتہ چلے دوسرے ملکوں کے بارے میں کہ پیس کا زیادہ چانسز ہو, تو اس طرف پہلے وہ اسٹیبلش ہو گیا 1945 میں. پھر ایک سال کے بعد یہ خیال بھی آیا اگر دوسرے ملکوں سے امریکہ جائے تو ان کو امریکہ کا پتہ لگے. جی ہاں. تو ایک اگریمنٹ کے تحت امریکن اور پاکستانی حکومتوں کے اگریمنٹ ہوا 1950 میں, اور ہمارا بائی نیشنل کمیشن کریٹ ہو گیا. Okay, so we are created government to government in the 1950. جی جی. اچھا ریٹا, یہ بتائیں کہ یہ صرف پاکستان میں ہی ہے کہ دنیا جہان میں پھیلا ہوا ہے ہر جہاں؟ اچھا, یہ فل برائٹ اسکالرشپس 150 کنٹریز میں ہو رہا ہے. فل برائٹ کمیشنز بائی نیشنل جیسے ہمارا ہوتا پاکستان میں ہے 50 ملکوں. اچھا, ٹھیک ہے. میں ہے. تو ہمارے خوش قسمت ہے کہ ہمارا بورڈ ہے 4 پاکستانیوں کے اور 4 امریکنوں, اور اس کے گائیڈنس کے ذریعے ہم چلاتے ہیں. میں نے جب آپ کا یہ بروشر پڑھا win a Fulbright award to study for a master's اور PhD ڈگری, سے اس میں آپ کہتی ہیں آپ کے بروشر میں کہ یہ آپ کا فلیگ شپ پروگرام ہے. فلیگ شپ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ کوئی جھنڈا پھر رہا ہے؟ اچھا, یہ ہے ایک ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا موسٹ پریسٹیجیس پروگرام ہے. اوکے, فرام دیٹ پوائنٹ. تو اس point of view سے it's like in UK you have Rhodes Scholarship, ہمارا ہے Fulbright Scholarship. اب یہ بتائیں کہ اس فلیگ شپ پروگرام کے تحت کتنے پاکستانی اب تک مستفید ہو چکے ہیں یا they have taken advantage, اور کتنے امریکنز ہیں جو اس کے تحت آپ کے علاوہ بلکہ جو پاکستان آ چکے ہیں؟ میرے علاوہ کوئی 900 امریکنز آئے ہیں یہاں, اور 5000 سے زیادہ پاکستانی اور امریکہ گئے جو فل برائٹ اسکالرز جسے ہم کہیں گے. جی, مگر 2005 سے ہم بہت زیادہ بھیج رہے ہیں. اچھا. پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑا فل برائٹ پروگرام ہے. بعض ملکوں میں وہ بیچتے ہیں نا کوئی 5-10 لوگ, ہم بیچ رہے ہیں 150 ہر سال. Really? Fully funded ماسٹرز اور PhD ڈگری. فل برائٹ اسکالرشپ میں مکہ اور سفارش کی کس حد تک؟ اور یہ ہمارا کیا لفظ ہے, پرائڈ, فخر ہے کہ سفارش بالکل نہیں چلتے فل برائٹ اسکالرشپس میں, اور سب لوگوں کو پتہ ہے. ہمارا فون کالز نہیں آتے کہ یہ دے دو کسی کو, اور ویسے ہمارا انٹائر پروسیس بہت ٹرانسپیرنٹ میرٹ بیسڈ ہے. ایک اور ہے بلیف آئی تھنک پاکستانی اسٹوڈنٹس میں کہ محنت سے کامیاب نہیں ہوتی. ہم کوشش کرتے ہیں, یہ میسج ہے ہمارے کہ محنت کرے, وہ ایگزامز جو ضروری ہے اسکالرشپ کے لیے پریپریشن کرو. ٹھیک ہے, آپ کا چانسز ہے. اور میں خوشی سے بتاتی ہوں نا کہ 50% ہمارے وہ اسکالرشپ ونرز ہے لڑکی. اچھا. تو اور کافی ہے پورے پاکستان کے آئی تھنک, اور ہمارے اپلیکیشنز آئے تقریباً 90 یونیورسٹیز سے اس سال. ونرز جو ہے نا وہ 39 ڈفرنٹ یونیورسٹیز سے ہے پاکستان میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف لم اسٹوڈنٹس جاتے ہیں یا IBA یا ایسے. نو, ہماری کوشش ہے کہ جہاں بھی ہے لائق بچہ اس کو موقع ملے. اچھا, تو یہ درخواست آن لائن کرتے ہیں بچے, اور کس مہینے میں کرنی ہوتی ہے فل برائٹ اسکالرشپ؟ اچھا, فل برائٹ اسکالرشپ ہم اگلی کمپٹیشن 2016 کے لیے ہوگا. ابھی ہم نے سلیکٹ کیے نا 2015 والا. ٹھیک ہے, تو وہ ہم اناؤنس کریں گے جنوری میں
اور ڈیڈ لائن ہوگا مئی. تو یہ کافی ٹائم ہے پریپریشن کے لیے یہ اس لیے اچھا ہے کہ ہم اس وقت بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ابھی شروع کرے. وہ GRE کا ایگزام ضروری ہے, ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا پریپریشن کرے. ہمارے اپلیکیشن فارمز وغیرہ اس سال غور سے پڑھیں جی, اور وہ ہمارے ویب سائٹ پہ ہے usefpakistan.org. اس پہ سارے انفارمیشن موجود. اچھا, نیکسٹ پروگرام از دی ہربرٹ ایچ ہمفری فیلوشپ کمپٹیشن. یہ کیا پروفیشنل ڈیولپمنٹ اپرچونٹی ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اور آپ نے اتنے سارے دیے ہوئے ہیں کہ آپ یہ ایگریکلچر, کمیونیکیشن جرنلزم, سبسٹنس ابیوز ایجوکیشن, اکنامک ڈیولپمنٹ, یہ کوئی 20 چیزیں ہیں جس میں. جی let me tell you, we have, this is one of 14 programs that we're running. We have programs for students like the Fulbright program. We have programs for professionals like the Humphrey program. اس کے تحت وہ پولیس وغیرہ, ججز, health professionals وغیرہ اس پہ جاتے ہیں. We have a program called the Community College program, which is for, let's say, people who have a 2-year bachelor's degree and who have 2 years of work experience. We have ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے, not پیسوں کے مطابق نہیں, but numbers کے مطابق, 240 undergraduate students. It's called the undergraduate exchange program for Pakistan. Right, 240, 120 each semester. وہ جاتے ہیں نا ایک سیمسٹر کے لیے, اور وہ آ رہے ہیں خاص کر مینلی فرام ڈس ایڈوانٹیج انڈر سروڈ ایریاز. تو ہم ان کو ایک موقع دے رہے ہیں, یعنی بلتستان, گلگت, بلوچستان, فاتح. اچھا, اور ڈسیبلڈ بچے بھی اگر ہوں تو ہم نے کافی ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس, فل کمپلیٹلی بلائنڈ اسٹوڈنٹس ہم نے بھیجا, hearing impaired we've sent, and with other disabilities we're always looking for people with disabilities so they can come back and be more useful members of society and confident and show people that people with disabilities can also achieve. ایک آپ کا یہ بھی ہے, یہ جو TEA ہے, Teaching Excellence and Achievement Program. جی, ہم teachers, 40 teachers we're sending for the summer program. These again are from public schools. اچھا, جب آپ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں کسی پروگرام کے لیے, تو اس کو کیا کرایہ اس نے خود پلے سے دینا ہوتا ہے, رہنا اس نے خود ہوتا ہے, نہیں, what do you offer? ہمارے سب کچھ ہمارے پہ ہے. ایئر فیئر, ویزا فیس, رہائش, ٹیوشن, کتابیں, میڈیکل انشورنس, کتابیں, کمپیوٹر, جو بھی چاہیے. اگر آپ کے پاس 1 روپی بھی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ جا سکتے ہیں آسانی سے. اچھا ریٹا, ہمیں یہ بتائیں, اور ہمارے لوگوں کو یہ بتائیں, لوگوں کو وہم یہ ہوتا ہے کہ اگر امریکہ چلا جائے ایسی اسکالرشپ پہ تو بچہ یا بچی واپس نہیں آتی. نو, واٹ از دی ریٹرن ریٹ آف دیز؟ اچھا, جو ہمارا فل برائٹ پروگرام جو ہے 99% ریٹرن ریٹ ہے. 99% واپس آ جائے. اور ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اتنے اچھے ہیں. یہ this is not true for every country in the world. اچھا, پاکستانی اسٹوڈنٹس are very patriotic. وہ واپس آتے ہیں نا, کچھ ہے جو آتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے, پھر سنگاپور یا ملیشیا یا UAE جاتے ہیں. But I can say with confidence کہ 75% یہاں کام کر رہے ہیں, اور کوئی 1000 ہے جو ڈگریز حاصل کر کے واپس آئے ہیں پاکستان, اور ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ سیکٹر میں, NGOs میں, ایجوکیشن میں. اور I believe یہ بہت فرق پڑے گا پاکستان as time goes. اچھا, ایک اور بہت سے بچے ہیں, مثلاً مجھے خیال ہے کہ میرے بچے جب پڑھیں گے امریکہ جا کے تو شاید وہ اتنے لائق ہی نہیں کہ اسکالرشپ اپلائی کرے, لیکن کیا USEF گائیڈنس بھی دیتا ہے کہ کوئی بچہ چاہے کہ میں انڈر گریڈ, پوسٹ گریڈ؟ جی, تھینک یو فار دس کوشچن. ہمارے 3 آفسز ہیں. اسلام آباد ہمارا ہیڈ کوارٹرز ہے, پھر لاہور اور کراچی میں بھی آفسز ہے. وہ بھی ویب سائٹ پہ انفارمیشن ہے. بٹ ہم فری ایڈوائس دیتے ہیں نا. ہمارے ایڈوائزرز ہے, آئی تھنک ہمارا کوئی 13 ایڈوائزرز ہے پاکستان میں with US degrees. وہ ہر step of the application process
وہ مدد کرتے ہیں بھرنے میں کیا کرنا. جی اور ہم کافی وہ ورک شاپس وغیرہ کرتے ہیں نا, پرسنل اسٹیٹمنٹ کیسے لکھنا, ٹیسٹ پریپ کلاسز وہ بھی ہم کرتے ہیں نا. ہماری کوشش ہے کہ زیادہ اسٹوڈنٹس جائیں اور پڑھیں جا کے. اور میں ایک لوگوں کو نہیں پتا یہ کہ چائنا سے اس وقت 200,000 اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں امریکہ. I don't. 2 لاکھ. انڈیا سے 1 لاکھ. پاکستان سے اندازہ کرے کتنے اسٹوڈنٹس currently studying پاکستان سے. 5,000 only. تو اس دنیا کے بہترین ایجوکیشن ہے یو ایس اے. جی اس میں ہے, اس میں کوئی شک تو نہیں. ہماری کوشش ہے کہ زیادہ پاکستانی اس سے بینیفٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اس لیے ہم یہ. اچھا, اور یہ آپ جو ٹیلنٹ شو کرتی ہیں آپ نے پنڈی میں کیا, what does this talent show is about what? اچھا ہم سوچ رہے تھے کہ فل برائٹ اسکالرشپ وغیرہ اسکالرشپس کی وجہ سے ہم ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ جوان اسٹوڈنٹس جو ہے 16 to 20 جو باہر جانا چاہتے ہیں, ہمارا سروسز کو ذرا لائم لائٹ میں آ جائے. ہم نے ایک ٹیلنٹ شو کروایا لاہور, کراچی اور اسلام آباد, اور اتنے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس نکل آئے. تو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ امریکن کالجز اور یونیورسٹیز وہ بھی ٹیلنٹ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, اسپورٹس ٹیلنٹ, پرفارمنگ آرٹس. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ ہو, ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ ایون فل برائٹ اسکالرشپ کے بھی یہ صرف گریڈز پہ نہیں ڈپینڈ کرتے, آپ کے اچیومنٹس اور ٹیلنٹس پہ, اوور آل ویل راؤنڈیڈ پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو اس لیے, اور ویسے ہمارے کچھ فنڈنگ آتے ہیں نا اس قسم کے ایکٹیویٹیز, تو یہ بھی بہت مزہ آیا. اچھا یہ بتائیں, ہماری ایک بچی نے, میرے دوست کی بیٹی نے اپلائی کیا تھا تو اس کو نہیں ملا اور وہ انگلینڈ چلی گئی. جو ایک دفعہ ایک بچے کو نہ ملے کوئی اسکالرشپ, کیا وہ ڈسکوالیفائڈ ہے ہمیشہ کے لیے کہ نہیں؟ ہاں بتائیں. یہ بہت دفعہ ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ کامیاب نہیں ہوتے. ٹھیک. بہت سخت مقابلہ ہے یہ فل برائٹ کے میں کہہ رہی ہوں, بہت سخت مقابلہ ہے نا. ویری گڈ اسٹوڈنٹس اپلائی, تھوڑا سا قسمت ہے, کس نے پڑھا اپلیکیشن اس دن, کیا اس کا موڈ کیا تھا, اس کے گھر بجلی تھی کہ نہیں. جی وہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہے نا. تو اور ایک لائن ہوتا ہے نا جس کے ابو ملتا ہے, it can be a shade, it can be just ایک دو. تو ہم کہتے ہیں نا ضرور دوبارہ اپلائی کرے. بہت ہے نا ہمارے گرانٹیز جو 2 even sometimes 3 دفعہ اپلائی and then they make it. And then they make it. Okay, so just being rejected, ہو سکتا ہے اس سال competition بہت زیادہ ہو, بہت اچھے بچے آئے ہو سارے. اور یہ بھی ہے ہمارا اپلیکیشن فارم جو ہے نا وہ ٹپیکل اپلیکیشن ہے گریجویٹ اسکول کے لیے. اگر آپ اس کو فل کرے پھر آپ خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں. ایک فیلڈ اپلیکیشن ہے اور اس میں بھی ہم ہیلپ کریں گے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی اپلائی کریں. اگر اسکالرشپ نہ ملے ہم پھر بھی ہیلپ کرتے ہیں نا کہ شاید ایڈمیشن اپنی طرف ہو جائے, اور وہاں جا کے بھی تو بعض دفعہ اسکالرشپ مل جاتی ہے. ایگزیکٹلی, یہ ہے نا امریکن اسکولز میں فنڈنگ کافی زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ جو آپ کا پروگرام ہے انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام فار پاکستان, آپ یہ کہتے ہیں یہ سیمیسٹر کا پروگرام ہے. جی ہاں. اچھا یہ کیا ہوتا ہے, کس عمر کے بچے جاتے ہیں؟ اچھا یہ ہے 2nd and 3rd year یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پاکستان کے. آئیڈیا ہے کہ وہ جاتے ہیں ایک سیمیسٹر, واپس آ کے وہ گریجویٹ کرے اپنی یونیورسٹی میں یہاں سے. تو اتنے میں امریکہ میں وہ پتہ چلتے ہیں نا not just Americans کیسے ہے بٹ اسکولنگ ایجوکیشن US ایجوکیشن کیسا ہے. ہماری امید ہے کہ وہ فل برائٹ کے لیے اپلائی کریں گے اور الٹیمیٹلی ڈگری پروگرامس پہ جائے. اچھا اگر آپ ذرا ڈس ایڈوانٹیج ایریاز سے آتے ہیں نا, اتنا آسان نہیں لگتا کہ GRE کر دے اور یہ فارمز بہت مشکل فارمز فل آؤٹ کرے. تو یہ ہے انٹروڈکٹری کہ جی کم آؤ تو صحیح نا, دیکھو تو جا کے. اچھا میں نے دیکھا کہ ڈسکوالیفیکیشن میں آپ نے سب پروگرام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی بیوی یا بیٹی امریکن سٹیزن, تو میری بیٹی تو ایک امریکن سٹیزن ہے اس لیے میں فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے اپنا, یہ بڑی سے آتی ہے, میں بڑا معتبر آدمی ہوں. کیا کہتے ہیں تعلیمی اور ثقافی. وڈ یو انکریج جو بچے ہیں بیکورڈ ایریاز کے, وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں اور ڈھونڈیں ہر چیز, یہ سارے 8-10 آپ نے کہا 14 پروگرام کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی وہ
پڑھے سب کچھ اور پھر ہمیں ای میل کر دے یا فون کر دے, ہم پورا بالکل کریں گے. نا آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپ کا کوئی رول سلیکشن میں نہیں ہوتا؟ میرا میں اوورسی کرتی ہوں نا. اگر the selection process is very